औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद वबारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, रोज़ाना हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं, अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से सीखते हैं। आप और हम जानते हैं कि पीर, मंगल, बुध और जुमेरात 4 दिन होता है सिलसिला कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात के ताल्लुक़ से सीखने का, शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक। आज कुरान करीम की यह आयत हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं। लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन Q&A सेशंस होते हैं, आपके सवालात और मुफ्ती साहब के जवाबात। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 11 बरस से हम ये रोज़ाना आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। लेकिन आप और हम जानते हैं कि कभी कभी हम इस प्रोग्राम में या इसके फॉर्मेट में ज़रा सा चेंज लाते हैं। वो चेंज इसलिए लाते हैं कि जब भी पाकिस्तान कोई एक बड़ा दानिश्वर, एक हकीम, एक साहिब निगाह, कोई अहले ज़िक्र, कोई अहले फ़िक्र जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि उस शख्सियत को ज़हमत दें, उनको बुलाएं स्टूडियोज़ में और उनसे कुछ सीखें कि आप एक साहिब बसीरत हैं, साहिब निगाह हैं, एक दुनिया को आपने करीब से देखा और देख रहे हैं, तो हमें बताइए कि हम ये ज़वाल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। आप हमें तालीम कीजिए। ख़वातीन व हज़रात, पूरी दुनिया से जब भी इंटेलेक्चुअल्स और ये साहिबान हिकमत तशरीफ़ लाते हैं तो हमारे पास ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, कराची आजकल ऐसा ही एक बड़ा नाम आया हुआ है। एक दुनिया के आप महबूब हैं, मिलियंस में आपकी फॉलोइंग है। ख़वातीन हज़रात, हैरानी होती है और ख़ुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने इतनी तासीर दी आपके कलाम में, आपकी गुफ्तगू में और कुरान से मोहब्बत में कि मिलियंस में लोग आपको फॉलो करते हैं। यूट्यूब पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हैरानी होती है। ख़वातीन हज़रात, बात क्या है? बात सिर्फ ये है कि कुरान करीम के पैगाम को आम करना, तो अल्लाह ताला लहजे में ख़ुद तासीर पैदा कर देता है, अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। और वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह अपनी रहमत के लिए कुछ लोग मुंतखब कर लेता है। ऐसा ही एक बड़ा नाम आज दुनिया टीवी कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शेख यासिर काजी साहब अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, एक दुनिया आपकी फ़ैन है, उन आपके फ़ैन्स में ये फ़कीर भी शामिल है। बस अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और सतर फरमाए, लोगों के आंखों से वो कबूल ऊपर वाले लिखता है। और अल्लाह ताला से ये हमारी दुआ है कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, शेख अमेरिका ही में पैदा हुए, फैमिली कराची की है। आपके वालिद यहाँ से तशरीफ़ ले गए थे कोई 70s में? नहीं, 60s में, 1963। हाँ, 1963 में। जी हाँ। 63 में आपके वालिद साहब यहाँ से तशरीफ़ ले गए अमेरिका। शेख वहीं पैदा हुए और वहीं तालीम का सिलसिला वहीं रहा। आपकी मदर टंग अंग्रेज़ी है, लेकिन उर्दू माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छी बोलते हैं। हमने कहा कि आप बज़बान उर्दू या बज़बान अंग्रेज़ी, जो भी आप मुनासिब समझें, आप वो ज़बान इस्तेमाल करें। ख़वातीन हज़रात, केमिकल इंजीनियर हैं और देखिए अल्लाह किस तरह काम लेता है। मैं सोचता हूँ कभी इनके बारे में तो हैरान होता हूँ। केमिकल इंजीनियर, अचानक आपके जहन में ये बात आई कि मुझे दीन की तालीम हासिल करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से आपने डिग्री ली और फिर आप मदीना यूनिवर्सिटी चले गए दीन की आला तालीम के हुसूल के लिए। 10 साल आप मदीने में रहे, मदीना मुनव्वरा में।
الحمدللہ وہاں پر دینی علوم حاصل کیے، پھر ییل سے آپ کی پی ایچ ڈی ہے، بڑے آپ کے کارنامے ہیں، میں اب کیا کیا بیان کروں، بس اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے آپ کو منتخب کر چکا ہے۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیات 268 اور 269۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ شیخ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ صاحب ارشاد فرمائیے، پہلی بات تو آپ یہ فرمائیے کہ یہاں آپ کا پاکستان آنا اللہ مبارک کرے، کس سلسلے میں آپ یہاں تشریف لائے؟ جی الحمدللہ، وہ ہماری جو پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے القادر یونیورسٹی انہوں نے کھولی ہے یا کھولنے والے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے انشاءاللہ تعالی میں ان سے ذرا بورڈ میں بیٹھوں گا القادر یونیورسٹی کے، اور انشاءاللہ سیرت کے کورسز ہم ذرا پڑھائیں گے۔ تو یہ القادر یونیورسٹی ایک پلان ہے، ایک ویژن ہے کہ ہم جو ہے اسلامک سائنسز کو اور ہیومینٹیز کو ساتھ ملا جلا کے پڑھائیں، یعنی کہ جو ہسٹری ہے اور ایون پولیٹیکل سائنس ہے، بزنس اسکول ہے، اس کو جو ہے ایک اسلامی نظریت سے جو ہے ہم لوگ پڑھائیں، خاص طور سے سیرت کے پرسپیکٹو سے۔ تو چونکہ ہماری سیرت ہماری ایک اسپیشلٹی اور ہم انگلش میں کافی پڑھا چکے ہیں اس کو۔ جی آپ کی تو بڑی سیریز ہیں، اور سیرہ کے حوالے سے، پھر تفسیر کے حوالے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیونکہ آپ نے سیرت کی بات کی اور آپ کو خاص طور پر ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی، آپ یہاں تشریف لائے، بہت بڑا کام ہے کہ سیرہ کو اور سیرہ کو حالات حاضرہ سے، یعنی ہر عہد سے جوڑنا۔ کانا خلقہ القرآن۔ بالکل۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ آپ کا اخلاق قرآن، آپ کی سیرت قرآن، آپ مجسم قرآن۔ شیخ یہ بتائیے کہ آپ کا بہت سارے کام ہیں آپ کے، لیکن ایک کام جو آپ کا بہت ہی شاندار ہے وہ یہ کہ آپ نے سیرت کو اور تفسیر کو آپس میں ملایا، اور سیرت عملی شکل میں کیسے نظر آتی ہے یا کیسے نظر آنی چاہیے؟ بالکل، دیکھیں نا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا ہم کو یہ معلوم ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور کے زندگی میں چیزیں انسیڈنٹس ہوتے رہتی تھیں، تو جب ایک آیت نازل ہوتی تھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کیوں نازل ہوئی، کس سبب سے نازل ہوئی۔ تو اگر ہم سمجھ جائیں گے کہ انسیڈنٹ کیا ہوا تھا حضور کی زندگی میں، ہم کو پھر ایک نیا پیش منظر، ایک نیا پرسپیکٹو پیدا ہوگا اس آیت کے بارے میں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو جو ہے بی بی خدیجہ کے ساتھ آپ کے 6 بچے ہوئے تھے، 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ اس میں سے اسلام میں ایک ہی لڑکا پیدا ہوا تھا، ایک تو قاسم پیدا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، ایک جو ہے وہ عبداللہ جو ہے جو نبوت کے اندر، یعنی کہ مکہ دوران جب عہد مکی جب قرآن نازل ہو رہی تھی،
جب عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، وہ 1.5 سال کا تھا، قریش اس میں اتنا دشمنی تھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے خوشی دکھائی کہ استغفر اللہ بیٹا کا انتقال ہوا، لیکن وہ لوگ خوش ہو گئے تھے۔ اس غم میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نازل کی ہے۔ وہ صورت حضور نے فرمایا یہ صورت ہمارے لیے زیادہ محبوب ہے، جو پوری دنیا میں جو ہے یہ صورت ہمارے لیے زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ سورہ کوثر۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے یوں نازل کیا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غم ہے، ان کی جو سورو ہے، اس کو نکال دیا جائے، he will feel happy۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو صورت ہے ہم سے پوری جو دنیا میں ہے، ہم کو اس صورت کو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا بیٹا ضرور واپس لے لیا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کیا دیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پورے جو جنت کے جو نہر ہیں، پورے جو جنت میں جو پانی کے آب ہیں، وہ یا رسول اللہ آپ ہی کے ہیں۔ اور جو ہر بندہ جو پیے گا جنت میں، کوئی بھی ایک کپ پیے گا پانی کا، وہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے مہمانداری سے پیے گا، وہ آپ کے جو ہے آپ سے پیے گا، وہ آب وہ جو کوثر ہے وہ آپ ہی کا ہے۔ تو پورے فار ایور ایٹرنیٹی جو بھی انسان جنت میں پانی پیے گا وہ حضور کے نام سے ہی پیے گا۔ وہ تو آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم جو ملی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لائف میں پرابلمز بھی آتی ہیں، لیکن جو اللہ دیتا ہے وہ زیادہ دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے he gives more than what he takes away۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے، ون آف دی تھنگز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک غم، ایک پرابلم، ایک ڈیزاسٹر، ایک کلیمٹی، اسی وقت آپ کو یہ بھی یاد کرنا چاہیے اللہ نے ہم کو دیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ نے کچھ لے لیا، صحیح بات ہے، لیکن اللہ نے دیا کیا ہے، اور وہ جو آپ دیکھیں گے آپ کو ہر وقت یہ محسوس ہوگا کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ زیادہ ہے بہ نسبت جو انہوں نے ہم سے لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آیت، ایک سورت، اور اس کو آپ نے جوڑا، اس طرح پورا قرآن کریم یعنی الحم سے لے کر پورا سورہ ناس تک، سورہ ناس تک، تو ہمیں قدم قدم پر جو قرآن کریم کے مختلف آیات جو مختلف ادوار میں نازل ہوئیں، ہر آیت آج کے مسلمان کو ایک سبق دیتی ہے، ایک روشنی دیتی ہے۔ جی ہاں شیخ آپ یہ فرمائیے کہ قرآن کریم کی ان آیات کو آج کے یعنی اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ کہ ایک بہت ساری آیات ہیں، احکام ہیں، احکام تو ویسے ہی رہیں گے، لیکن کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پر سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا قرآن کریم کی ان آیات کی جو تفسیر ہے اس میں تبدیلی آتی رہے گی، یا جس طرح قرن اولیٰ میں ایٹ اے ٹائم آف ریولیشن جب جو میننگ لیے گئے تھے وہی میننگ چلتے رہیں گے، یا تبدیل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت کر سکتی ہے؟ لیکن آپ نے بہت ہی فلسفے والا سوال کیا، بہت ہی اصولی سوال کیا۔ اس کا جواب مختصر سے یہ ہے کہ ضرور ایک پیراڈائم، ایک اصول، ایک میتھڈالوجی ہے جس سے ہم قرآن کی تفسیر نکالتے ہیں، لیکن یہ میتھڈالوجی اٹس ناٹ سیٹ ان سٹون۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک بار کسی نے تفسیر کر لیا اس کے بعد کوئی اور آگے نہیں لا سکتا۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ ہر سویلائزیشن، ہر قرن، ہر ٹائم، ہر پلیس کے لیے ریویل ہوا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہوگا کہ ایوری سنگل جنریشن اور ہر ایکچولی سویلائزیشن قرآن کو دیکھ سکتی ہے، اس سے جو ہے جو فوائد، جو فائدہ جو اٹھا سکتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ نیا چیز ڈسکور کیا جائے گا۔ قرآن میں یہ آتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم اللہ کا تقوی دکھاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو زیادہ سکھائے گا۔ حضور سے یہ فرمایا جاتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، علم کا کوئی نہایت نہیں ہے، علم کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو ہر جنریشن میں حضور نے کیا فرمایا، ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجے گا جو اس دین کا تجدید کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تجدید ہوتے رہے گی دین میں، تجدید یعنی تبدیل نہیں آئے گی لیکن تجدید ہوتے رہے گی۔ تو ضرور ہر جنریشن میں اور ہر سویلائزیشن میں ہم لوگ قرآن کو دیکھیں گے، سیرت کو دیکھیں گے، اور اس سے ہم ریلیونٹ فوائد، ریلیونٹ ہم بینیفٹس نکال سکتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے اور ہمارے جنریشن کے لیے اس سے ایک امیڈیٹ کنیکشن پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر جو نبی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ ہر نبی اپنے زبان میں بات کرتا ہے، اپنے قوم کے زبان میں بات کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے انگلش میں اب تک ایک تفسیر، مکمل تفسیر نہیں لکھی گئی ہے صاحب زبان سے۔ ہوا کیا ہے کہ ہم لوگ نے پرانے تفسیروں کو ترجمہ کرا دیا،
تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اب تک کسی نے ایک فریش تفسیر انگلش سپیکنگ لوگ امریکن مسلمانوں کے لیے نہیں کیا. انشاءاللہ ارادہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم یہ اور لوگ ہو سکتے یہ کر لیں. جب یہ کریں گے تو کیا ہم نیا اس میں نہیں ہم لوگ ریلیونسی نکالیں گے امریکن مسلم سچویشن کے لیے؟ ضرور انشاءاللہ کریں گے، لیکن استفادہ ہم اٹھائیں گے ہمارے پرانے جو یعنی کہ کلاسیکل علماء سے. سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی فنڈامنٹلز تبدیل نہیں ہوں گے، بالکل ان کے روشنی میں ہم لوگ بھی چلیں گے. لیکن جہاں ہم لوگ جائیں گے وہ لوگ نہیں گئے ہیں، لیکن ہم انہی کی روشنی میں چلیں گے، انہی کے ہم لوگ پاتھ میں چلیں گے. لیکن ہم لوگ ایک زمانے میں رہ رہے ہیں اور ایک ٹائم میں رہ رہے ہیں اور ایک سویلائزیشن میں رہ رہے ہیں جو وہ لوگ انہوں نے نہیں دیکھا تھا. تو ہم لوگ کو ایک ریلیونسی نکالنی ہے، لیکن انہی کے اصول پہ، انہی کے فاؤنڈیشن پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی زمانہ ہو، کیسے بھی حالات ہوں، قرآن انسانی ذہن کی امامت کرتا رہے گا. بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر آپ اسلامی تاریخ کو دیکھ لیجئے، ہم کو یہ صاف ظاہر نظر آتا ہے کہ جو علماء بغداد تھے فار ایگزامپل 3rd سینچری میں، انہوں نے ایک تفسیر مذہب قائم کیا. علماء اندلس نے 3rd 4th سینچری میں، ذرا سے دور سے امام قرطبی کہاں کے ہیں، امام اور جو ہے وہ ابن طاہر ابن عاشور جو ہیں، ہر جو مفسر ابن کثیر جو ہیں دمشق کے تھے، ہر مفسر اپنے زبان کے لیے، اپنے مکان کے لیے، اپنے ٹائم کے لیے انہوں نے ایک تفسیر لکھ لی ہے. اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں قرطبہ میں اور دمشق میں اور کوفہ میں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں پاکستان میں اور امریکہ میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ آپ نے ایک بہت اہم بات فرمائی ابھی کہ کوئی بزبان انگریزی کوئی بھی تفسیر، کوئی فریش تفسیر آج کے انگلش اسپیکنگ جو ہماری آڈینس ہیں اس کے لیے نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایک غیر مسلم کو اگر ہم دین کا پیغام دینا چاہیں، یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دین کا پیغام آگے بڑھ رہا ہے، تو ایک غیر مسلم کے لیے کون سی یعنی اب کیا طریقہ کار ہوگا دین کا پیغام پہنچانے کا؟ اور پھر سیرت یعنی قرآن کو بیان کرنا اور صاحب قرآن کو بیان کرنا کہ یہ صاحب قرآن، اللہ اکبر. اب یہ کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ بتایا جائے، ورفعنا لک ذکرک، یہ بتایا جائے ان لوگوں کو کہ جو ابھی دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں، وہ امت محمدیہ کا حصہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ امت دعوت ہیں، امت اجابت نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی کام ویسٹ میں ہو رہا ہے؟ بالکل آپ نے جو فرمایا نا، یہ تو قرآن خود کہتا ہے، قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. اللہ یعنی کہ ہم لوگ کو کہا جا رہا ہے کہ تم بولو ان کافر لوگوں سے کہ تم سوچو سیرت رسول پہ، تم سوچو یہ شخصیت کون ہے، کیا کیا ٹائم ان پہ گزرا ہے. یہ تو ان کی سیرت ہی معجزت ہے، بگننگ ٹو اینڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے، آپ کی زندگی ہے، کوئی اگر اس کو دیکھ لے اور وہ نیوٹرل آدمی ہے، وہی اسلام قبول کر لے گا. تو یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم تفسیر قرآن اور سیرت رسول اس کو ہم اس کے جو پیغام ہے ہم پیش کریں اپنے ہی انگلش اسپیکنگ لوگوں کو. اس میں ہم کام کر رہے ہیں. ہم جو کام کر رہے ہیں ہم ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو آئی نو نان مسلم بھی ہمارے سنتے ہیں کافی زیادہ، اس میں کامنٹس آتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ذرا مختصر بھی سیرت لکھ رہے ہیں انگلش میں. بہت سے لوگ قرآن کے ترجمہ تو بہت ہو چکے ہیں انگلش میں، میں نے بولا تفسیر نہیں لکھی گئی ہے، ترجمہ تو بہت ہو چکا ہے، ہاں تفسیر اب تک نہیں لکھی گئی. تو ہمارا جو سجیسشن ہوگا کہ جو مفکرین اور حضرات جب ہیں کہ ان کا یہی جاب ہونا چاہیے کہ جو کلاسیکل ٹریڈیشن ہے، جو ہمارے علماء کرام نے جو لکھا ہے، اس کو ہم ری پیکج کریں آج کل کے لوگوں کے لیے. آپ خود جانتے ہیں اگر کوئی انسان کوئی تفسیر ابن کثیر پڑھے یا تفسیر طبری پڑھے، بہت مشکل ہوتا ہے ایون اگر وہ ترجمہ میں پڑھ لے، کیونکہ اس کا اسلوب، اس کے جو ایگزامپلز ہوتے ہیں، اس کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، ہم لوگ اس کے عادی نہیں ہیں. اسی لیے ہم لوگ کو اس کو ایک فریش طریقہ میں اس کو بیان کرنا ہے. یہ اردو میں بھی ہے، ترکی بھی ہونا چاہیے اور انگریزی بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ اس پہ صرف ایک جو اینگل میں وہ دینا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ تفسیریں تو بہت ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، لکھی جاتی رہیں گی قیامت تک، لیکن ایک تفسیر ایسی کہ جو صرف نان مسلمز کو ایڈریس کرتی ہو، سیرت نان مسلمز کو. جی ہاں، ہم پڑھتے ہیں نا، ہم اور آپ اور دنیا بھر کے مسلمان اہل ایمان، تو ہم تو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں وہ تفاسیر جن کا آپ نے ذکر کیا، اور ان تمام تفاسیر سے ہوتے ہوئے آج ہم آ جاتے ہیں تفہیم القرآن پر، سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پر. تو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہماری گرومنگ ہوئی ہے مسلمان ماحول میں. لیکن ایک شخص، ایک جو کیتھولک ہے
ایک پروٹیسٹنٹ ہے وغیرہ وغیرہ، ایک سکھ ہے، ایک جو ہے، وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، تو ایک تو بلیو اور بلیف کی بات ہوتی ہے نا، اس سے ہٹ کر اس کے لیے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے، اسے قائل کرنے کے لیے کیا کوئی تفسیر ویسٹ میں دستیاب ہے؟ اب تک میرے جہاں تک مجھ کو معلوم ہے یہ نہیں کیا گیا ہے. جو کیا گیا ہے کہ وہ انتخابات یعنی کہ چند آیات کو ترجمہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ آپ جو اگر نان مسلم کو آپ ذرا سے چھوٹی سی کتاب پیمفلٹ دے دیں، اس میں جو ہے وہ انتخابات جیسے آپ نے چند سور یا چند آیات کا آپ نے جو ہے چن لیا، ان کے لیے مناسب ہوگا. لیکن ضروری ہے کہ ہم نیکسٹ لیول تک اس کو لے کر جائیں اور باقاعدہ تفسیر اس کے لکھیں ان لوگوں کے لیے. جی ہاں، محسوس ہوتا ہے، ایک کمی کا احساس بالکل ہوتا ہے. بالکل ہے. اچھا شیخ، آپ الحمدللہ ایک طویل عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ جیسے افراد کے لیے کہ آپ جیسوں کو اللہ چن لیتا ہے، منتخب کرتا ہے. آپ ان لوگوں میں سے ہیں الحمدللہ. اللہ قبول کرے. اللہ آپ کا ایک بڑا کینوس ہے، آپ نے دنیا کو دیکھا، دنیا بھر میں آپ جاتے ہیں، آپ کی فالوئنگ الحمدللہ امیزنگ. آج جو پوری امت کے حالات ہیں، یعنی ایک مسلم گلوب پہ آپ نظر ڈالتے ہیں تو چند بڑے بڑے مسائل وہ کیا آپ کو نظر آتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ پہلے ہم ذرا شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں ان مسائل کو، اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کیا سولوشنز ہیں. ارشاد. دیکھیے یہ تو آپ نے سوال کیا، ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں $1,000,000 کویسچن. سب سے جو مہم اہم سوال یہی ہے، اور اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے، اس کے بہت زیادہ ڈیفرنٹ جواب ہیں. جو ایک جواب ہم شروع کر سکتے ہیں، پہلی تو بات ہے کہ مسلم امت میں ایک جو فخر ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں، یعنی کہ کانفیڈنس اور پرائڈ جو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے حرام پرائڈ، حرام کبر، ایک ہوتا ہے حلال کبر. حرام کبر کہ میں اس سے اچھا ہوں، یہ تو حرام ہے یہ. لیکن ایک ہونا چاہیے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ایک یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم لوگ امت محمد میں سے ہیں اور ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. ہمارے جو اس نسل و اس جنریشن میں وہ جو ایک فخر ہونا چاہیے جو ہم مسلمان ہیں، وہ ویک ہو گیا، وہ ضعیف ہے، وہ ہے ہی نہیں وہ. بلکہ وہ زیادہ فخر کرتے ہیں ہمارے اجداد کون تھے، ہمارے نیشنلٹی کیا ہے، ہماری ایتھنیسٹی کیا ہے. ہم لوگ کے پرائمری آئیڈینٹی ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ہماری فرسٹ آئیڈینٹی اسلام ہے. یہ ایک نقطہ نظر، ایک پوائنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کنتم خیر امت اخرجت للناس. جی ہاں، کیا مقام ہے ہمارا، یعنی مقام مسلم کیا ہے، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. ایک نفسیاتی جو ایک پرائڈ ہوتی ہے وہ مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہی، نہیں آتی، بلکہ اپوزٹ، بلکہ ہم لوگ کہہ لیں گے ذرے سے لوگ تو شرمندہ ہوتے ہیں. خاص طور سے وہ طبقہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ویلتھ دیا ہے، انہوں نے مال دیا ہے، مے بی ان کو دوسری دنیاوی چیزیں دی ہیں، ایجوکیشن دیا ہے، لیکن پھر وہ امبیرسڈ ہوتے ہیں کہ مسلمان اپنے آئیڈینٹی کو پیچھے لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑی پرابلم ہے. دوسری پرابلم یہ ہے ہم لوگ کہ خاص طور سے ہم بات کریں اب ویسٹرن مسلم میں، کہ یہ ہم لوگ ایک بڑے خوفناک سے ایک چیز آ گئی ہے کہ ایتھیزم، ایگنوسٹسزم کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سے وہ پھیل رہی ہیں ہم لوگ کے نیکسٹ جنریشن میں. ڈارون کی تھیوری فار ایگزامپل، ایولیوشن فار ایگزامپل، جو کانسیپٹس ہے لبرلزم، ہیومنزم کے، سیکولرزم کے، ہم لوگ کو اس کو ایک وی ہیو ٹو ڈیفینڈ اگینسٹ دس. ہم لوگ کو سمجھانا چاہیے کہ ہم لوگ کیوں نہیں بلیو کرتے ہیں ڈارونزم میں. اچھا، اب یہاں پر یہ جو ڈارونزم کی بات ہوئی یا ایتھیزم کی بات ہوئی، یہ صرف ہمارے لیے مسلم گلوب کے لیے نہیں، تمام فیتھس کے لیے یہ ہے. یعنی ایتھیزم ہیز بیکم یا از ایمرجنگ a biggest problem, a biggest challenge for the سب کے لیے. جی ہاں، تو بالکل ٹھیک ہے. تو الحاد ملحد ہو رہی ہے دنیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ یعنی اللہ کو دنیا سے نکال دو. بالکل سیکولرزم جو کہتے ہیں، سیکولرزم. اب یہ الحاد، یہ ملحد مسلمان ممالک میں بھی آنے لگا ہے اور آتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے کوئی بند باندھنا ہے. لیکن ابھی ہم شارٹ لسٹ کر رہے ہیں مسائل کو. آپ نے سبحان اللہ دونوں باتیں جو بیان فرمائی ہیں
یعنی ایک تو یہ کہ ہمیں ایک پرائڈ ہونا چاہیے، ایک فخر کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بنایا ہے۔ جی ہاں، اور قرآن نازل کیا، اللہ کیا کہتا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے قرآن نازل ہونے سے اور اللہ کے رسول بھیجنے سے یہ ہے فرح، اور فبذلک فلیفرحوا، اسی سے تم خوش ہو۔ فرح یعنی خوشی ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو الحاد بتائے، تیسری بات میں آپ کو بتاؤں، میں کنٹروورشل نہیں بننا چاہتا ہوں، لیکن ایک بہت ہی خطرناک بات ہے جو ہم لوگ کو اس کے کہنا چاہیے، فرقہ بازی۔ جی، فرقہ بازی یعنی کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، جو قرآن کہتا ہے کہ ہر جو فرقہ ہے وہ اپنے آپ میں خوش ہے۔ ہم لوگ ایک امت ہیں، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، ہم لوگ ایک امت ہیں۔ تو جو کلمہ پڑھ لے، جو قبلت کی طرف نماز پڑھے، جو وضو کرے، جو اپنا جو ہے سر جھکا دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، چاہے اس کے ساتھ ہم ڈس ایگری کر لیں ذرا سی چیزوں پہ، لیکن ہم لوگ کا جو کامنالٹی ہے وہ بھی ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہو رہا کیا ہے کہ آپ نماز مختلف پڑھتے ہیں، آپ نے اس کو یہ کہہ دیا، آپ نے وہ کہہ دیا، اور ایسے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے نفرت پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ساتھ میں کوآپریٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنا ہم لوگ کے آپس میں دشمنی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دشمن آ جاتا ہے، اور جس دشمن جو ایمان بھی نہیں رکھتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے، قرآن میں ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ جو ہمارے بیچ میں آ کے اس سے ہم زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں بنسبت ہمارے مسلمان بھائی جس سے ہم ذرا سے اختلاف کرتے ہیں۔ فرقہ بازی، اس کو ہم کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، بالکل اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ اور ہوا سماکم المسلمین، ابھی آپ نے فرمایا یہ کہ قرآن کریم ہمیں یہ درس دے رہا ہے، تمہارا نام مسلمان ہم نے رکھ دیا، بس یہ ہمارے فخر کے لیے یہ کافی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال کروں، لیکن ایک اور سوال جسے کہتے ہیں نا سپلیمنٹری کویسچن، وہ ذہن میں آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ اس وقت دنیا بظاہر عرب اور عجم نظر آتی ہے، بٹی ہوئی، تقسیم ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ اس کو قریب لانے کے لیے مطلب ہاؤ کین دے کم کلوزر؟ دیکھیے، یہ ایک اور آپ نے ایک کیلامٹی مصیبت کا ایک آپ نے اظہار کیا۔ ہم لوگ کو یہ ذرا تاریخ سمجھنے چاہیے کہ یہ جو نیشن سٹیٹس ہیں، یہ جو باؤنڈریز ہم لوگ نے بنائی ہیں، یہ پورے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بعد کی بات ہے۔ ایک زمانے میں پورے امت جو ہے، ضرور عرب عجم بھی تھے، لیکن جو کامنالٹی تھی امت کی وہ جو ہے وہ صاف ظاہر تھی۔ جو خلافت ایک زمانے میں تھا، اٹ کمبائنڈ آل آف دیز ایتھنیسٹیز انڈر ون بینر آف اسلام۔ اب ہو رہا کیا ہے، ہم لوگ کے 56 کنٹریز ہیں مسلم میجورٹی، 56 کنٹری OIC میں، ہاں، اور ہر کنٹری نے اپنے آئیڈینٹی بنا لیا۔ وہ آئیڈینٹی ذرے سے لوگ نے اسلام سے بھی زیادہ اس کو اہم امپورٹنٹ بنا دیا۔ تو اس کا جو طریقہ کوئی آسان طریقہ نہیں ہے، لیکن آئی تھنک سب سے جو نمبر 1 چیز ایجوکیشن اور ہسٹری۔ اگر انسان سمجھ جائے کہ بھائی یہ سب جو نیشن سٹیٹس ہیں، یہ سب جو نیشنلٹیز ہیں، 50 ایئرس 70 ایئرس 100 ایئرس سے زیادہ نہیں ہے یہ، اور میجورٹی آف دم یہ برٹش سے آئی ہیں۔ یہ میجورٹی نے، اگر آپ ہسٹری پڑھ لیجیے، ورلڈ وار 1 کے بعد سائکس پیکو اگریمنٹ ہوئی تھی، بغداد اور سیریا کے بیچ میں، جارڈن کے بیچ میں، انہوں نے ایک لائن بنا دیا۔ ایک فرینچ آدمی تھے، ایک برٹش آدمی تھے، سائکس پیکو، ان کے سامنے جو ہے ایک میپ تھی مسلمان امت کے، بیٹھے وہ اپنا لائن ڈرا کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم عراق بنا لیں گے، یہاں پہ ہم سیریا بنا لیں گے، یہاں پہ ہم جارڈن بنا لیں گے، بالکل امیجنری۔ ایک آفس نے انہوں نے یہ کر لیا، اس میں پھر ہم نے اپنا نیشن اسٹیٹ بنا لیا۔ اگر آپ سکھا دیجئے لوگوں کو کہ یہ جو تم اس میں فخر کر رہے ہو، یہ تو کوئی برٹش اور فرینچ ایمبیسڈر نے آپس میں لڑائی کر کے یہ بنائی ہے، they will begin to understand کہ یہ جو آئیڈینٹیٹیز ہے یہ سیکنڈری ہے، پرائمری نہیں ہے۔ یہ تو تعلیم، یہ تو بات ہے۔ دوسری بات ہے، ظاہر بات ہے اسلام کے بارے میں ہم کو سمجھانا چاہیے کہ کانسیپٹ آف امت کا جو کانسیپٹ ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، ہر جو مومن ایمان رکھنے والا آدمی ہے وہ بھائی ہے دوسرے ایمان والا رکھنے آدمی کا۔ تو یہ جو ہم بیسک پریمیسز ہم کو سکھاتے رہیں، علم، تعلیم، ہسٹری کے بارے میں اور امت کے جو بارے میں جو قرآن اور حدیث میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک روڈ میپ بنایا جائے، وہ روڈ میپ کیسے بن سکتا ہے؟ پرابلم آپ نے بتا دیا، یہ پرابلم ہے، لیکن اس کو ڈائگنوز تو ہم کر لیتے ہیں، پرابلم کہاں، یہ سب مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ یہ طریقہ کار، اس کے ذریعے ہم یہ تفرقہ بازی، یہ جو ایک شیطان ہے، کینسر ہے، میں تو کہتا ہوں کینسر امت ہے، کینسر، بالکل، یہ جو ایک یہ اتنا بڑا مرض ہے، اس سے چھٹکارا ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ دیکھیے، فرقہ بازی کا ایک اور پرابلم ہے، ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم امت میں بہت ہی سمپلسٹکلی میں کہتا ہوں،
ذرے سے جو ایک طبقہ ہے وہ ریلیجس طبقہ ہے، اور میجورٹی طبقہ وہ اتنا ریلیجس ہے ہی نہیں، وہ 5 وقت نماز میں ذرا وہ اسٹرگل کرتے ہیں۔ جو ریلیجس طبقہ ہے وہی لوگ آپس میں فرقہ بازی کرتے ہیں۔ عام طور سے جو نان ریلیجس، جو زیادہ دین سے ذرا دور ہیں، وہ فرقہ بازی میں اتنے زیادہ نہیں وہ رکھتے ہیں اپنے معاملہ۔ تو جب نان ریلیجس لوگ دیکھتے ہیں ریلیجس لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے، وہ کہتے ہیں بھائی اگر یہ اسلام ایسے ہم لوگ سے کہہ رہے ہیں تو ہم تو بہتر ہیں ایسے ہی رہنے کے لیے۔ سمجھ میں کیا کروں، یو انڈرسٹینڈ سے کہ ہم جو نان ریلیجس لوگ وہ دیکھتے ہیں اخلاق ریلیجس لوگوں کا، دیکھتے ہیں کتنا نفرت کتنا شدت آپس میں ہے ریلیجس لوگوں کا، وہ تو سمجھتے نہیں ہیں اس میں فرق کیا ہے اس میں کیا فرق، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک گلی میں 3 مسجد ہیں اور ہر آدمی دوسرے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ اپنے آپ سوچے گا یار اس قسم کا اسلام ہم کو تو چاہیے نہیں ہے۔ تو فرقہ بازی جو ہے ایکچولی نفرت پیدا کرتا ہے دین کے بارے میں، جو لوگ دین سے قریب آنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک اور پرابلم یہ بھی ہے، اس کا حل کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیے مطلب ریالٹی از کہ ذرے سے اختلاف پینفل ہوتے ہیں، صحیح بات ہے۔ ہم نے اس پہ کافی تفصیل سے انگلش میں بات کیا ہے کہ میں جو کہتا ہوں کہ وی شوڈ بی پریگمیٹک۔ پریگمیٹک کا یہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اختلاف کر لیجئے ذرے سی چیزوں میں، لیکن اس اختلاف کو آپ کو ایک بگر پکچر دیکھنا چاہیے کہ کبھی کبھار آپ ہاتھ ساتھ جوڑ لیجئے اور دیکھیے کہ ٹھیک ہے ہمارے دونوں بچوں کو پرابلمز جو ہیں فرقہ بازی کے نہیں ہیں، پرابلمز الحال کے ہیں، پرابلمز جو ہے وہ فاحشہ کے ہیں، پرابلمز جو ہے وہ ادر چیزیں ہیں کہ ہم ساتھ مل کے اس کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو when we look at the bigger picture ہم لوگ کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری جو اختلافات ہیں it should be kept to a minimum۔ میں جو انگلش میں کہتا ہوں there's a time, there's a place, there's a language to talk about internal differences۔ آپ جو ہے ممبر کے اوپر عام مسلمانوں کے سامنے یہ بات مت چھیڑیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو اگر بحث کرنا ہے دوسرے فرقہ والوں کے ساتھ، آپ ان کی علماء اور آپ کے علماء ایک بند کمرے میں آ جائیں، بہت اچھی بات، اور بند کمرے میں جتنا آپ کو کتابوں کے بیچ میں جو کرنا کر لیجئے، لیکن اس کو جو ہے عام مسلم کے سامنے مت پیش کریے، کیونکہ جو علماء کی جو ذہنی سطح ہوتی ہے بڑی بلند ہوتی ہے، بالکل، اور جو آڈینس ہوتے ہیں ان کی سطح وہ نہیں ہوتی ہے، تو علماء کے مسائل یعنی علمی اختلاف، مخالفت نہیں، ایکیڈیمک رکھیے، ایکیڈیمک رکھیں اسے، تو پبلک میں لے کے نہیں آئیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اختلافات نہیں ہے، کوئی خلافات نہیں ہے، علمی اختلاف ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے آڈینس کے سامنے آپ دیکھیے کون آپ کے آڈینس ہے۔ جو لوگ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں ان کو آپ بتائیے 5 وقت نماز پڑھیں، ان کو آپ جو ہے اللہ کی محبت ان کے قلب میں ڈالیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائیے۔ ایوری فرقہ کو یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جمعہ خطبہ کے دوران کوئی فرقہ بازی کے بارے میں کچھ نہیں بات کرنا چاہیے، لیکن جو آپ کو بات کرنا ہے کسی کے خلاف، آپ لے کر آئیے ان کے علماء، آپ کے طلبۃ العلم، اور ایک بند کمرے میں جو آپ کو بحث کرنا کرتے رہیے اور جو آپ کو حجت قائم کرنا کرتے رہیے۔ لیکن کیوں جو اب ایک آدمی مشکل سے 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے آپ بولیں گے یار یہ فرقہ کافر ہے، یہ فرقہ وہ، یہ فرقہ، کیا اس سے ایمان کیا اس کی ریز ہوگا کیا؟ جی نہیں، کیا یہ فرقہ یہ کیا ایمان ریز ہوگا؟ آپ نے بات فرمائی کہ آپ کے اس عمل سے کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے؟ بالکل، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین میں داخل کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، آپ دین سے لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں، یہ کیسے؟ یہی بات ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے لیے ایک کام اور بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے ابھی جو بات فرمائی کہ قرآن از اے بائنڈنگ فورس، کہ قرآن تک رہیں یا صاحب قرآن، بس قرآن اور صاحب قرآن، ان دونوں تک جو علماء ہیں، ہمارے اسکالرز ہیں، ہمارے معزز خطباء ہیں، یہ جب جمعہ کی نماز کی آپ نے بات کی تو یہ قرآن سے قریب کریں۔ مسلک پر بات کرنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ مسلک کو تو فائدہ پہنچتا ہے، دین کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح بات۔ اچھا، ایک چیز اور، کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں شیخ کہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن، یعنی دین کا ایک جو فہم دین ہے، یہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، کسی اور چیز کو دین سمجھا جا رہا ہے، اور جو اصل چیز تھی جس کو فوکس کرنا تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے؟ اصل کا دین کا فوکس کیا ہے؟ سب سے جو اہم فوکس یہ ہے جو آپ نے آیت جو آپ نے شروع میں فرمائی، سب سے اہم فوکس کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ اور تعلیم الکتاب والحکمہ۔ ہمارے دین کا 2 پارٹس ہیں۔ پارٹ نمبر 1 تزکیہ، قد افلح من زکاہا،
تزکیہ یعنی کہ اندر سے آپ کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے، پیوریفیکیشن آف دا سول. تزکیہ از دا مین گول. اگر آپ کا تزکیہ ہو جاتا ہے قد افلح، یعنی کہ وہی فلاح حاصل کرے گا جس کا سول پیور ہے. دوسری بات ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کا تعلیم. تو علم اور اس کا علم سے جو ثمرہ ہے وہ جو ہے تزکیۃ النفس ہے. یہ ہمارے دو مین پلرز ہیں، علم اور تزکیہ. اگر ہم اسی پہ بات کریں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتی ہے. قرآن کے اوپر بات کریں اور تزکیۃ النفس سے بات کریں، گول تو یہی ہے ہم لوگ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس بات کے نتیجے میں ایک بات اور ذہن میں سوال آ رہا ہے، بلکہ حضرت امام مالک کا قول یاد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس طرح امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی اس طرح امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی. یعنی وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کیا عالم اسلام میں اس انداز سے یعنی ریوائول یا تربیت گاہیں اس طرح نظر آ رہی ہیں آپ کو، یا ہم نے اس انداز میں سوچنا چھوڑ دیا ہے؟ 13 برس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں وہ شخصیات پیدا کی جن کو ہم کہتے ہیں قدسی نفوس. وہ قدسی نفوس تیار ہوئے. تو کیا وہ انسان سازی ہو رہی ہے؟ کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے الحمدللہ ہر کنٹری میں، ہر سویلائزیشن میں ذرے سے لوگ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں ریوائول کے لیے. ایک کہنا یاد آ رہا ہے، کہنا نہیں، ایک سٹیٹمنٹ یاد آ رہا ہے ہمارے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کے جو سب سے پہلے جو آیات نزول ہوئی تھیں وہ ایمان اور اللہ اور آخرت کے بارے میں تھیں. جی ہاں. اس کے وجہ سے صحابہ کا ایمان پکا اور تازی ہو گیا. پھر اللہ تعالی نے نازل کیا کہ شراب مت پیو اور جوا مت کرو اور زنا مت کرو. تو پھر صحابہ نے مان لیا. تو پھر ہم لوگ کو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے، جی حکمت ہوتی ہے. وہ میتھڈالوجی کیا ہے؟ آپ شروع کریے ایمانیات سے، آپ شروع کریے جو دل کو جو ہے ایمان تازہ کر لے اس میں. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ بہت زیادہ ایسے علماء یا خطیب ہوتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں حرام یہ ہے حلال یہ ہے، اور وہ شروع کرتے ہیں ایز اف ان کی آڈینس آلریڈی قابل ہے اس کا ایکٹ کرنے کے اوپر. ہم لوگ نے یہ نہیں بات کیا ہے کہ پہلی بات ہے آپ اپنا ایمان تازہ کریے، ایمان سٹرینگتن کریے. کیسے ایمان سٹرینگتن ہوگا؟ آپ بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ کون ہے، اس کے نام کیا ہیں، صفات کیا ہیں، آخرت کے بارے میں، ایمان کے بارے، جنت کے بارے میں، نار کے بارے میں. یو ول انکریز ایمان دیٹ وے. جب ایمان تازہ ہو جائے گا وہ خود پوچھیں گے کیا کرنا ہے بتائیے، ہم کریں گے. ٹھیک. ہم لوگ اپوزٹ کر لیا، سب چیز کو حرام 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 کر کے. بھائی ان کا ایمان اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ حرام چھوڑ دیں. یہ ہمارے مدر عائشہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں شروع آپ اس سے کریے پھر آپ جائیے احکام تک. پہلے گروم کریں. تربیت اسی کو کہتے ہیں، تربیت اسی کو کہتے ہیں. اور وہ تلاوت آیات کے ذریعے، یہی تزکیہ، بالکل یہی تزکیہ ہے. علم و حکمت کی تعلیم ہے نا، علم اور پھر حکمت، یہ ذرا سا ہمیں کم نظر آتا ہے امت کی سطح پر. اچھا شیخ، ایک اور چیز یہ کہ ہمارے پاس پورے مسلم گلوب میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم پر کوئی توجہ نہیں ہے. یہاں پر علم اور حکمت کی بات ہو رہی ہے، یہ فرائض رسالت بیان کر رہا ہے قرآن کریم، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء کو بھی اسی طریقے سے چلنا چاہیے. لیکن علم، اب علم کی، اب تو علم ایک تو وہ ہے کہ جو العلم ہے، اب ہم اس کی بات ابھی نہیں کر رہے. لیکن ہم اگر بالکل سیدھی سادھی بات کریں تو ہم پورے یہ جو 56-57 OIC ممبرز ہیں، مسلم اسٹیٹس ہیں، اس میں من حیث المجموع نظر نہیں آتا ہمیں کہ علم پہ کوئی توجہ ہو. تو جہالت محض خالی جہالت نہیں رہتی، وہ انڈے بچے بھی دیتی ہے. تو وہ جہالت پھیلتی رہتی ہے. کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ مسلمان ریاستوں سے جہالت کو نکالنا پہلے ضروری ہے؟ یعنی علم تعلیم کے لیے جو بجٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ بہت تھوڑے سے بجٹ ہیں. تو اگر اس پر ہم بات کریں پھر جا کے العلم و مخافت اللہ پہ بات پہنچے گی، پھر وہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہ بات پہنچے گی. لیکن یہ سامنے کی جو باتیں ہیں اس پہ بھی توجہ نہیں ہے. تو مسلم حکمران ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ان کو پیغام یہی ہم دیں گے کہ ہم جو ہر انسان کو یہ دے دیں کہ آپ کو جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مسئولیت، ایک رسپانسبلٹی دی. اس رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ نے کیا کیا.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے مقام دیا جو آپ پورے دنیا کی تبدیل کر سکتے تھے، آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ تو میں جو سمپل جو ہے ریکویسٹ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں علم کے بارے میں، دیکھیں نا علم جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، علم دین اور علم دنیا، جی دونوں علم اللہ تعالیٰ سے ہیں۔ اقرا کی آیت یہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ علم دین ہے، اقرا بسم ربک، یہ جو قراءت جو ہے وہ اوپر والے سے آ رہا ہے۔ دوسرا علم کیا ہے؟ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ جو ہے علم یہ دنیا کا ہے، یہ دونوں علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور ایک زمانے میں ہم لوگ کی امت، مسلم امت، اٹ واز دا لیڈر ان بوتھ آف دیز علم۔ ایک زمانے میں یورپین آتے تھے مسلمان ملک میڈیسن پڑھنے کے لیے، سائنس پڑھنے کے لیے، انجینئرنگ پڑھنے کے لیے، اندلس آتے تھے، انگلینڈ سے اندلس جاتے تھے ڈاکٹر بننے کے لیے، 600 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ اب آپ بتائیے ہم لوگ کہاں جاتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، ہم لوگ کہاں جاتے ہیں انجینئرنگ پڑھنے کے لیے؟ بالکل وہ تبدیلی آ گئی ہے یہ۔ تو ہماری جو دین ہے الحمدللہ اٹ از اے دین آف نالج، اور 1000 سال سے ہم ہی لوگ ٹاپ میں تھے، ہم ہی لوگ تقدم سکھا رہے تھے دنیا کو۔ لیکن ہوا کیا، کالونائزیشن، ہم لوگ کا خود ایمان ضعیف ہو گیا، جو ہے پورا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا۔ اب ہم لوگ وہاں جاتے ہیں حاصل کرنے کے لیے، لیکن وی ہیو دا پوٹینشیل، ہم لوگ کے پاس قال اللہ قال رسولہ ہے، اور ہم لوگ کے پاس برائٹسٹ مائنڈز بھی الحمدللہ، ہم لوگ کے پاس ڈیڈیکیشن بھی ہے، ہم لوگ کے پاس وی ہیو آلسو دا انٹلیکچوئل کیپیبلٹی، سب لوگ ہم لوگ کے پاس ہے۔ آپ دیکھیے اب امریکہ میں آپ کو معلوم ہے 10% آف ڈاکٹرز مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہے، میجورٹی آف دم الحمدللہ پاکستانی ہے، میجورٹی 10% ہم لوگ کے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں ہم لوگ کے پاس طاقت ہے، وی ہیو دا مینٹل کیپیبلٹی، لیکن انفارچونیٹلی ان کو اپرچونیٹیز یہاں نہیں ملتی ہیں، ان کو یہاں پہ جو ہے جو امریکہ میں ملتا ہے یہاں نہیں ملتی ہیں۔ اف وی ور ٹو گیو دم دوز اپرچونیٹیز تعلیم کے لیے اور جاب کے لیے، تو پھر کیسے آسانی سے ہماری تبدیلی آ سکتی ہے یہاں پہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مسلم حکمران ان کو خاص طور پہ توجہ، اور جو آپ نے بات فرمائی کہ ایک جواب دہی کا احساس ہوگا، اللہ کے سامنے انہیں کھڑا ہونا ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ اکبر۔ اچھا مسلم گلوب کی اگر ہم بات کریں تو اس میں شیخ نظر یہ آتا ہے کہ جو مسلمان حکمران ہیں وہ کسی اور طرح سوچتے ہیں، اور جو عوام ہیں وہ کسی اور طرح سوچ رہے ہیں، کیا ایسا درست ہے؟ دیکھیے آپ تو ذرا زیادہ ہی سینسیٹیو سوال پوچھیں، میں جو بولوں گا نا ایک سمپل بات ہے، ایک عرب کا ایک مثل ہے، کما تکونوا یولی علیکم، جیسے تم لوگ ہوگے اسی طریقے سے تمہارے حکمران والے ہوں گے، جیسے تم لوگ ہوگے تمہارے لیڈرز ایسا ہی ہوں گے۔ تو میں تو کہتا ہوں انگلش میں جو ہے چینج بگنز فرام ان سائڈ، چینج بگنز فرام یور سیلف، تبدیلی شروع ہوتی ہے آپ میں۔ تو میرا جو میسج ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ بہت چیزیں کہہ سکتے ہیں حکمرانوں کے خلاف، بہت چیزیں کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہ کیا، لیکن قیامت کے دن مجھ کو میرے بارے میں جواب دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور آپ کو آپ کے بارے میں جواب دینا ہے۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنے آپس قو انفسکم واہلیکم نارا، میں جو ہے اپنا رسپانسبلٹی اور اپنے فیملی کی رسپانسبلٹی ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ ہم کو جواب دینا ہے۔ تو ضرور میرے پاس بہت زیادہ شکایتیں ہیں حکمرانوں کے خلاف، لیکن قیامت کے دن مجھ کو ان کے بارے میں جواب نہیں دینا ہے، مجھ کو میرے اپنے بارے میں جواب دینا ہے اور اپنے فیملی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ تو میں ایمفسائز یہی کرتا ہوں کہ ہر آدمی، ہر عورت، ہر جو شخصیت ہے مسلم امت میں، وہ اپنے اندر دیکھے کہ میرے میں تبدیلی کیا ہو سکتی ہے، میں کیسے اچھا بن سکتا ہوں، اور میرے فیملی میں کیسے اس کو اچھا کرا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہر شخص کو اپنی جواب دہی کا احساس رکھنا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہی نا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آپ نے بات فرمائی سبحان اللہ، قرآن کریم کی آیت ہے بلکہ وہ کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان سے اللہ مخاطبت کر رہا ہے۔ لیکن جو ہمارا سوال تھا وہ ذرا سا کہ مسلمان حکمران، اس کی ذمہ داری قرآن کریم کیا بیان فرما رہا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ٹھیک، سب ان کے لیے واجب ہے کرنا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا نا، بالکل پوچھا جن جائے کے گا، رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جواب دہی کا احساس اللہ کے سامنے پیش ہوں گا میں بحیثیت سربراہ مملکت، جنہیں ہم زمین پہ اقتدار دیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ تاکہ پہنچ جائے آگے تک بات، کہ ہم جنہیں زمین پر اقتدار دیتے ہیں یا دیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے، وہ برائی سے روکیں گے۔ تو جو حکمران ہیں ہمارے،
ان کی کچھ ذمہ داریاں بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، بالکل ان کی ذمہ داریاں ہم سے تو کئی گنا زیادہ ہیں، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں، ہے نا یہ کام. اور اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں سے ہمارے جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ دین سے محبت کرتے ہوں، کہ ان سے ان کے حصے کا کام اللہ کروائے، تاکہ جس سے دین مضبوط ہو، دین کی بنیادیں مضبوط ہوں، مسلمانوں کو ایک شکو حاصل ہو، ایک مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو. اللہ اکبر. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ تاکہ دشمنوں پر ہیبت ہو تمہاری. دشمن سے مراد جو دین کے دشمن ہیں. بالکل. آج کل قوت تعلیم سے حاصل ہوگی. جی آج کل کے جو مین قوت ہے وہ تعلیم سے ہی حاصل ہوگی. جی سبحان اللہ. شیخ صاحب کیونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، 2-3 سوالات جلدی آپ کی خدمت میں. جی بالکل. یہ مغرب سے ہمارے تعلقات، یعنی مسلمانوں کے تعلقات، یہ ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے تعلقات یعنی مفاہمت والے ہونے چاہیے یا مزاحمت والے وغیرہ وغیرہ؟ میں اپنے آپ کو پولیٹیکل سائنسز تو نہیں مانتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے مغرب میں بہت زیادہ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، یعنی کہ اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. تو ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مغرب سے ہم فائدہ کیا حاصل کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات، اور کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہم کو ڈرنا چاہیے اور ایکچولی پروٹیکشن ہونا چاہیے. تو مغرب میں جو ہے دیکھیے تعلیم کا ایک ہے ضرور، انہوں نے کیا اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے اخلاق اور فاحشہ کیا منتشر ہے، اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں سیکولرزم کے، لبرلزم کے، ہم لوگ کو ذرا اس سے ذرا ڈسٹینس رکھنا ہے. تو جو اچھا ہے وہ لیجئے اور جو برا ہے اس کے بیچ میں آپ ذرا ڈسٹینس پیدا کریے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مثلاً علم ہے مغرب کے پاس وہ لیا جائے مغرب سے، اور وہ مغرب سے وہ علم لا کر یہاں مسلمان ریاستوں کو مضبوط کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بھی آپ فرمائیے کہ ایک ویسٹرن ڈیموکریسی جو ایک بالکل ایک عالمی عقیدہ بن گیا ہے، ڈیموکریسی 1 مین 1 ووٹ والا، تو کیا یہ 1 مین 1 ووٹ کے ذریعے ہم جو اپنے جو دین کے مقاصد ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ڈیموکریسی ایک میتھڈالوجی نہیں ہے، ڈیموکریسی کے اندر بہت زیادہ ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہیں. تو یو ہیو فرینچ ڈیموکریسی، امریکن ڈیموکریسی، برٹش ڈیموکریسی، ہر ڈیموکریسی مختلف ہوتا ہے. ہم لوگ کو یہ سوچنا چاہیے کیا ہم لوگ ایک اسلامک ڈیموکریسی کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور ہماری جو پرسپیکٹیو ہے کہ جی ہاں ممکن ہے، لیکن ہم لوگ نے اب تک یہ دیکھا نہیں ہے دنیا میں کہیں. اسلامک ڈیموکریسی کیا ہوگا؟ دیکھیے نا، ڈیموکریسی جیسے ویسٹ سمجھتی ہے اس کو جو دے آر نو باؤنڈریز، حرام کو حلال، حلال کو حرام. آج کل کی جو ہے جیسے جو ہم لوگ نے جو LGBT کا جو ہم لوگ امریکہ میں جو ہو رہا ہے کہ شادی کا انہوں نے ڈیفینیشن بدل لی ہے، یہ ہمارے 5 سال پہلے ہوا ہے. 5 سال پہلے انہوں نے شادی کا ڈیفینیشن بدل لیا. یہ ڈیموکریسی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1000 سال سے آپ نے شادی بولا تھا ایک آدمی اور کے بیچ میں ہوگی، لوگوں کے جو ہے دماغ چینج ہو گیا، اس کا مطلب کہ ہم لوگ کا ایتھکس بھی چینج ہو گئے. دیکھیے ایتھکس ہم لوگ اس کے ووٹ نہیں کرتے ہیں. جو حرام ہے، جو فاحشہ ہے، جو گندگی ہے، چاہے وہ میجورٹی کہہ دیں کہ اچھا ہے، وہ چینج نہیں ہوگا. اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. جو خبیث ہے اور جو پیور صاف ہے وہ دونوں سیم نہیں ہیں. ایون اگر جو خبیث ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے دنیا میں، تو ڈیموکریسی کی ناٹ بی 1 مین 1 ووٹ آن ایوری تھنگ، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ذرا چند حدود میں آپ کو رئیس کس کو بنانا ہے، آپ کو حکمران کون بنانا ہے، ہو سکتا ہے بالکل، کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن اس حکمران میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہمارا دین بتاتا ہے. بالکل. اور کیسے وہ منتخب ہو اور کیا کیا کرے گا جب منتخب ہوگا. یعنی کہ the ruler does not have the right کہ وہ حرام کو حلال کر لے. He does not have the right کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ اس کو حلال کر لے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو گنجائش دی ہے بالکل وہ کر سکتے ہیں وہاں پہ. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. بالکل جی ہاں. تو میں کہتا ہوں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ہم سوچ سکتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی کیسے ہو سکتی ہے اس آیت کے نظر میں. اس آیت کی روشنی میں ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے علمی سطح کا بلند ہونا بہت ضروری ہے. اسلامک پولیٹیکل سائنٹسٹ کو ساتھ جمع ہونا ہے، ان لوگ کو سوچنا ہے کہ بھئی کیسے ہم لوگ ایک کانسٹیٹیوشن اسلامک رکھیں، قرآنک کانسٹیٹیوشن دیٹ از ناٹ چینجیبل. جیسے امریکہ میں ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی کی ناٹ چینج اٹ. وہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اٹ از ابو ڈیموکریسی.
ہم لوگ کو ایک قرآن کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، اس کے بعد آپ کو ڈیموکریسی کرنا ہے، اس کے اندر ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کانسٹیٹیوشن اس میں آنا ہے، اور پھر وہ اسلامک جورسپروڈنس پر وہ لوگ کام کریں اور وہ بتائیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد اس دین کے لیے آئے گا، دین کے لیے آئے گا، یا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دین مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہے گا۔ اسلامک پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ پچھلے 1400 سال میں ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، آخری سوال آج کے پروگرام کا، بلکہ آپ کا پیغام لوں گا میں، لیکن سوال یہ کہ انٹرفیتھ کے حوالے سے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ آج اس آیت کی تفسیر ذرا تبدیل کر کے بیان کی جا رہی ہے۔ انٹرفیس سے کیا مراد ہے، اور کیا ہم کتنا قریب ہو سکتے ہیں اہل کتاب کے؟ ٹھیک ہے، پہلی تو بات ہے کہ میں آپ سے یہ عرض فرما دوں کہ کرسچنز اور جوز مائنورٹی ہو رہے ہیں امریکہ میں اور یورپ میں، میجورٹی جو ہے وہ الحاد کی طرف جا رہی ہے۔ جی جی، تو آج کل جو ہے چرچز خالی بالکل ہو جا رہی ہیں، بلکہ ہر شہر میں چرچز جو ہیں مسلمان لوگ خرید رہے ہیں اور اس کو مسجد میں لا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ چرچ پرپس بلڈ سینٹر ہے، وہ لوکیشن اچھی ہوتی ہے، وہ لوگ آ رہے نہیں ہیں۔ تو ہم لوگ کا انٹرفیتھ ڈوینڈل ہوتے جا رہا ہے، اس لیے کہ کم ہی سے کم لوگ مسلمان ہیں۔ آپ کو کرسچن جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ انگلینڈ میں حالانکہ لکھا ہے جاتا ہے، تعداد لکھے کہ 75% کرسچن ہے۔ انگلینڈ میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی وہ زیادہ ہیں بہ نسبت جو لوگ چرچ جاتے ہیں سنڈے کے دن۔ حالانکہ مسلمان 3-4-5% ہیں، لیکن اس 3-4-5% میں جمعہ والے جانے لوگ they are more than 75% کرسچن جو جاتے نہیں ہیں سنڈے کے چرچ میں۔ تو پہلی بات ہے یہ آپ کو ہم لوگ کا جو اہل کتاب والے بات آتا ہے وہ تو چھوٹے ہوتی جا رہی ہے بیکاز لوگ کم ہیں۔ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ دعوت کرتے ہیں حکمت کے ساتھ، دعوت کرتے ہیں عبادت اللہ وحدہ کی طرف۔ کرسچنز اور جوز ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی میں، لیکن ان کا ایمان غلط ہے، تصور جو ہے ان کا غلط ہے۔ ہم لوگ ان کو لے کر آتے ہیں صحیح تصور تک۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ ان سے قریب ہو سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، وہ ہمارے جو ہے گفتگو ساتھ کر سکتے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ الائنس پیدا کر سکتے ہیں الحاد کے خلاف، جی ہاں بالکل، فاحشہ کے خلاف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کر رہے ہیں ہم لوگ امریکہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ، ابراہیمک ریلیجن جو ہم کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بھی بنیاد بنا کے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ شیخ لاسٹ منٹ آپ کا میسج امہ کے نام آپ فرمائیں، کیا نصیحت کریں گے ہم سب کو آپ ارشاد؟ ہماری یہ سمپل نصیحت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے، کہ آپ جو ہے اپنے آپ کی خوبیوں کو دیکھیے اور کانسنٹریٹ آن دیم مور، دوسروں کو خوبی کے بنسبت میں، اور آپ اپنا کریکشن شروع کر لیجئے بنسبت دوسروں کے کریکشن میں۔ آپ اپنے آپ سے شروع کریے اور جو آپ کر سکتے ہیں کرتے رہیے۔ اگر آپ یہ کریں گے اور اسی میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ جنت حاصل کر لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ یاسر قاضی، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ میری زندگی کے چند خاص پروگراموں میں سے ایک پروگرام یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے گفتگو کی اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے اور اسی طرح آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ آمین۔ خواتین حضرات، شیخ یاسر قاضی ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ میری گزارش بھی ان سے یہ ہوگی اور بار بار یہ ہوگی کہ جب بھی وہ پاکستان آئیں ہمیں وقت ضرور دیں تاکہ ہم ان سے مزید سیکھتے رہیں۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔